नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में पाकिस्तान की सॉफ्ट पावर में इजाफा करते नज़र आते हैं, ये टर्म सबसे पहले मैंने इस्तेमाल की थी कि सॉफ्ट पावर में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन अब पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के इमेज में, पाकिस्तान के सॉफ्ट पावर में, उसके फेस में उन्होंने इजाफा किया है। लेकिन इसके साथ ही दो रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं गुज़िश्ता 48 घंटे में पाकिस्तानी मीडिया के सामने, पाकिस्तानी लोगों के सामने। एक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है जिसमें ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का इंडेक्स जो है वो पिछले सालों के मुकाबले में, जो PMLN की हुकूमत थी या पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसके मुकाबले में डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो कमज़ोर हुआ, क्योंकि गुज़िश्ता 12 माह में उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो तशवीशनाक और दिलचस्प रिपोर्ट है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की है, जिसका दावा ये है कि पाकिस्तान की करप्शन की जो परसेप्शन है उसमें गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इजाफा हुआ है। नैब की तारीफ़ की है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, लेकिन ये कहा कि करप्शन की जो परसेप्शन है पाकिस्तान में वो बढ़ी है। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेडरल गवर्नमेंट की जो हुकूमत है उसके लिए ये बात दिलचस्प भी होगी, तशवीशनाक भी होनी चाहिए, चूँकि इस हुकूमत के जो मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनके बारे में तो कोई इल्ज़ाम किसी किस्म का सामने नहीं आया गुज़िश्ता 16-17 माह में, लेकिन उसके बावजूद परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान को पहले से ज़्यादा करप्ट मुल्क समझा जा रहा है। इन तीनों इश्यूज़ के हवाले से हम बात करेंगे। पंजाब की जो पॉलिटिक्स है वो बदसतूर दिलचस्पी का बायस है, जहाँ पे अब कम से कम बहुत ज़्यादा जो मीडिया एनालिस्ट हैं वो इस चीज़ पे मुतफ़िक हो चुके हैं कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक है पंजाब में, वो ऐसा लगता है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने, वो इतने भी सादा नहीं जितने लोग उनको समझते रहे, ये उन्होंने ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है, जिसका मकसद ये है कि अगर खुदा न खास्ता वहाँ कोई एक नए CM के लिए वोटिंग हो जाए तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये उस वोटिंग का हिस्सा नहीं होगा। PTI के लिए अपना एक नया चीफ मिनिस्टर मुंतखब करना मुमकिन नहीं रहेगा। तो ये खासी मासूमाना कोशिश है, अगर ये बात सही है तो फिर चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब की एक खासी मासूमाना सी कोशिश है अपनी चीफ मिनिस्टरशिप जो है उसे बचाने के हवाले से। इसके हवाले से भी बात करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्टिंग्विश पैनल मेरे साथ है, स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रही हैं ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा, जो वज़ीर रेज़ टू पावर 2 हैं, बिकॉज वो वज़ीर भी हैं। ज़रताज गुल वज़ीर उनका नाम का भी हिस्सा है, मुझे आज ही पता चला ज़रताज गुल वज़ीर उनका पूरा नाम है, और उनके साथ और वो वज़ीर मुमलिकत भी हैं एनवायरमेंटल चेंज, मौसमियाती तब्दीली की। मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं तारिक फजल चौधरी साहब भी मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे, PMLN के रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असम्बली, और मुझे राजा आमिर अब्बास साहब साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल मुझे वाया DSNG लिंक मुझे ज्वाइन करेंगे। मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं हारून शरीफ साहब, जो कि साबिक चेयरमैन है सरमायाकारी बोर्ड के, वो मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। डिस्कशन को लेके आगे चलते हैं। ज़रताज गुल साहब, आपकी हुकूमत को क्या तशवीश है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि डेमोक्रेसी के इंडेक्स में जो है उसमें कोई परफॉर्मेंस पिछले वर्षों के मुकाबले में निस्बतन कम है, एटलीस्ट पाकिस्तानी अखबारात ने उसको ऐसे ही फ्रेम किया है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन की परसेप्शन में इजाफा हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात यह कि डॉक्टर साहब के ये जो इंडेक्स दिया गया ना ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, ये बेसिकली परसेप्शन के ऊपर है। अब ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि नैब ने जो है एज इदारा अपने आप को इम्प्रूव किया है, और इसकी जो रिकवरी है वो 71 बिलियन से कोई 153 बिलियन पे आई थिंक चली गई है। तो जबकि अगर आप हमारे अपोनेंट्स और तारिक फजल चौधरी से और किसी से आप पूछें तो वो कहें कि नैब नियाजी गठजोड़ है और ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और नीचे जो अगर आवाम का परसेप्शन है तो वो ये देखते हैं, उनके जहन में ये है कि बड़े बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ा जाता, सिर्फ छोटे लोगों पे हाथ डाला जाता है, जबकि करप्शन को ख़त्म करना उसका इदारा ही बेसिकली उसके लिए नैब बनाया गया है। तो फिर परसेप्शन को चेंज करने में टाइम भी लगता है, परसेप्शन एक दिन में चेंज नहीं हो जाता। दावा तो ये है ना कि परसेप्शन ख़राब हो गई है। एग्जैक्टली, लेकिन परसेप्शन ख़राब नहीं हुई, परसेप्शन पहुंचाने में लोगों तक शायद इतना हम ना काम कर सको, हमें इसके ऊपर मज़ीद काम करना है। लेकिन इस रिपोर्ट के साथ मैं ज़रा दो चीज़ें आपको बयान करना चाहती हूँ। आज में वो ANP जो एक चरसदा की पार्टी हुआ करती थी, उनके कोई जाहिद खान साहब है, उन्होंने कोई कहा है कि जी देखिए हुकूमत के कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई है। तो ये उनकी एक सेनेटर है बुशरा गौहर साहिबा, उन्होंने 26/1/2017 को ट्वीट किया था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हैज़ नो क्रेडिबिलिटी, वुडंट गिव मच इम्पॉर्टेंस टू इट्स इंजीनियर्ड पाक रिपोर्ट्स। सो एट दैट टाइम देवर इंजीनियर्ड पाक रिपोर्ट्स। और एक्सप्रेस ट्राइब्यून में लिखा हुआ है कि सिंध असेंबली पासेस रेजोल्यूशन अगेंस्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एंड बिकॉज दैट वाज द टाइम कि जिस टाइम पे जब उस वक्त रिपोर्ट बनाई गई थी। कौन सा साल है ये जी
ये जो बुशरा गोरवाल है तो वो तो 26/1/2017 का है। एक्सप्रेस ट्राइब्यून का मैं आपको भी साल निकाल के दे देती हूँ, आई थिंक प्रोबेबली 2010 है। और उस टाइम में ये वही बात है जिस टाइम पे जब ये इंटरनेशनली ये ट्रांसपेरेंसी आदिल गिलानी साहब जो इसके हेड होते थे, उनको एम्बेसडर लगा दिया था नवाज शरीफ साहब जी, उन्हीं की रिपोर्ट थी। उसी के बारे में डेली टाइम्स ने यही लिखा हुआ था कि ये जो एक आदिल गिलानी साहब है जो इंटरनेशनल चैप्टर को पाकिस्तान को डील करते हैं, वो कोई इस तरीके से रिपोर्ट्स बनाने की कोशिश कर रही है, ट्राइंग टू शो दैट द पंजाब गवर्नमेंट अंडर the leadership of PMLN is working like an angel, and the federal government under the leadership of People's Party is working like a devil. ये डेली टाइम्स के इसके बारे में एनालिसिस है। और ये आदिल गिलानी साहब को बाद में बोस्निया का जो है वो एम्बेसडर बना के भेज दिया। सो दैट टाइम दे वर इंजीनियर्स। इस पे फिर आता हूं क्योंकि आदिल गिलानी साहब से नाज़रीन हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन हमारा उनसे राब्ता नहीं हो सका। हम चाहते थे कि उनका भी कमेंट ले लें, बिकॉज दिसंबर में उन्होंने नईमुल हक साहब के साथ और जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात भी की। अब आदिल गिलानी साहब जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एमडी हैं। पहले नवाज शरीफ साहब ने उन्हें सर्बिया में पाकिस्तान का एम्बेसडर भी तैनात किया था। तो हम चाह रहे थे कि उनसे हम समझ सकें कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो ये रिपोर्ट है इसके फंडामेंटल या इसका मैकेनिज्म जो है वो क्या है। बहरहाल वो हमें नहीं उनका कमेंट मिल सका। राजा आमिर अब्बास साहब भी मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, हारून शरीफ साहब भी मेरे साथ हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ये दावा है कि पाकिस्तान में करप्शन की जो परसेप्शन है उसमें इजाफा हो गया है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो ये जो इंडेक्स है हमें नहीं पता उन्होंने किस तरीके से कैलकुलेट की है, लेकिन अगर आप परसेप्शन को समझते हैं तो एक फैक्टर गालिबन हमें जो नजर आता है वो ये है कि 2018 में हमने देखा कि इतने मेगा आपने करप्शन के केसेस अनर्थ किए, इन्वेस्टिगेशंस की, अदालतों में लेके आए, फिर आपने मनी लॉन्ड्रिंग के इतने बड़े बड़े केसेस लेके आए, और अल्टीमेटली हमने देखा कि कोर्ट से कोई कन्विक्शन या कोर्ट्स में उनको सजाएं या वो केसेस अपने हतमी नताइज तक, हमने पंजाब में देखा इतने ज्यादा 56 कंपनीज के केसेस थे। और जो परसेप्शन डेवलप हो रही है वो शायद एक पॉइंट ये गया कि जनाब केसेस तो अनर्थ हो जाते हैं, केसेस तो सामने आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट से वो एहतसाब का अमल अपने पाए तकमील तक नहीं पहुंच रहा, लोगों से रिकवरीज नहीं हो रही, नैब वो पैसा लूटेड एंड प्लंडर्ड अमाउंट दोबारा रिकवर करने में नाकाम हो गया। और एक जनरल परसेप्शन जो अवाम से बनता है कि इस मुल्क की अवाम 2018 में यकीनन उसने आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इस नतीजे पे पहुंची थी कि इस मुल्क में जो एहतसाब का अमल है अब वो मजबूत आदमी के लिए भी है, अब वो बड़े बड़े जो सरमायादार हैं उनके लिए भी है। लेकिन जब 2019 में उन्होंने देखा कि इनके बारे में कुछ भी नहीं हो रहा, जो नवाज शरीफ एंड फैमिली है जो सब की सब इन्वॉल्व थी, वो लंदन में उन्हीं फ्लैट्स में कि जिनको कन्फिस्केट कर दिया गया है, जिन्हें कह दिया गया है कि ये करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस से बनाए गए, वहीं पर रह रहे हैं। जरदारी साहब, उनकी हमशीरा जिनके बारे में इतने केसेस थे, उनको देखा कि जी वो अपने एक ईज मोड में चले गए हैं, उनको भी कोई वो नहीं हो रहा, वो ओमनी ग्रो। राजा आमिर अब्बास साहब, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो नवाज शरीफ साहब के जमाने में, राजा आमिर अब्बास साहब, जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जब करप्शन अवाम महसूस करते थे कि करप्शन अरूज पे है, मेगा करप्शन स्कैंडल थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, अरबों के पैसा उसमें तस्वर था कि खाया जा रहा है, बड़ी परसेप्शन थी उस वक्त कि जो बड़े बड़े मेट्रो प्रोजेक्ट बन रहे हैं इन सब में पैसा खाया जा रहा है, ठेकेदारों से पैसे लिए जा रहे हैं, सैंक्शन करते हैं। उस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को निस्बतन बेहतर मिलती रही हैं, अब ज़्यादा ख़राब मिली है, इसको फिर कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? इसकी बड़ी एक लॉजिकल चीज है कि वही जिनको आप अभी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आदिल जिलानी साहब, ये गालिबन बाद में एक बड़ी हाई प्रोफाइल इनको पोजीशन भी दे दी गई थी यहां से जब इस किस्म की रिपोर्ट्स आती थी। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो ऐसी रिपोर्ट्स देती हैं, यहां पे आपको बहुत सारा जाके आपने लॉबिंग भी करनी होती है। अब हमारा जो हालिया फैटिफ का मसला चल रहा है, उस फैटिफ के मसले को ये जो उनकी सिस्टर इस किस्म की कंपनीज होती हैं, ये इंटरनेशनली एक दबाव भी डालते हैं, ये इंटरनेशनल ऑपरेटर्स के कहने पे रिपोर्ट्स भी देते हैं। तो आई डू नॉट कंसीडर, अगर हम पॉलिटिकली देखते हैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर या एज ए लॉ स्टूडेंट या एक रूटीन में, तो हमें नजर आया कि मौजूदा हुकूमत आने के बाद हमने देखा कि वो जो सेक्रेटेरिएट में एक नीलामी का नीलाम घर लग जाता था कि हर मिनिस्टर की
بغل میں 20 فائلیں ہوتی تھی، ان کو FIA میں لگانا ہے، ان کو ٹھیکے دینے ہیں، ان کو PIA میں لگانا ہے، بالکل صحیح، یہ ہم نے ایجنسیاں لینی ہیں، یہ ہم نے آئل اینڈ گیس کے کنسیشنز لینے ہیں. وہ چیز یقیناً ہمیں نظر نہیں آ رہی. ہمیں تو تب یہ بھی اب نظر نہیں آ رہا کہ جو نیشنل ہائی وے اور یہ 50 تو پرسپشن تو بہتر ہونی چاہیے تھی، پرسپشن تو پھر بہتر ہونی چاہیے تھی. راجہ صاحب میرے ساتھ رہیں. میرے ساتھ فون لائن پہ ہارون شریف صاحب ہیں، سابق چیئرمین ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے، اس سے پہلے ورلڈ بینک سے تعلق رہا. ہارون شریف صاحب السلام علیکم، ویلکم. بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جہاں کنٹریبیوشن سمجھی جاتی ہے وہاں ذہن میں یہ آتا ہے کہ پاکستان کا جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے وہاں پاکستان کی جو پرسیپشن ہے وہ دنیا میں امپروو ہوئی ہے، اور آپ اس وقت چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ تھے، وہ امپروو ہوئی ہے. سو آپ کیا ہمیں بتائیں گے ہارون صاحب کہ کیسے اسے کہتے ہیں یہ انڈیکسز بنتے ہیں، وہاں پر امپروومنٹ ہوئی ہے؟ اگر ایز آف ڈوئنگ بزنس امپروو ہوا ہے تو پھر دوسری طرف سے ہم کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کی پرسیپشن بڑھ گئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ہارون صاحب؟ یہ تھوڑا ایکسپلین تو کر دیں ہمیں. جی بہت شکریہ محیط. یہ جو سرویز ہیں انٹرنیشنل پرسیپشن کے، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کی جو میتھڈالوجی ہوتی ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایک اینگل پہ کام کیا ہو، لیکن ان سرویز کی ویٹیج، وہ اسیسمنٹ کیسے کرتے ہیں، اس کے انڈیکیٹرز کیا ہیں، جب تک ان کو ڈیٹیل سے سمجھا نہ جائے تب تک ممالک کے لیے وہ نتائج آ نہیں پاتے ہیں. جیسے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پاکستان نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ امپروومنٹ دکھائی، لیکن اس کو ہم نے جب میں بورڈ آف انویسٹمنٹ میں تھا، ایک تو میرا انٹرنیشنل اداروں کا تجربہ تھا، ہم نے اس کی میتھڈالوجی کے اوپر لوگوں کو ٹرین کیا کہ دیکھیے کراچی کی ویٹیج لاہور سے ڈبل ہے، تو اگر آپ لاہور میں دگنا کام بھی کر پائیں گے تو ایونچولی سروے میں آپ کو مارکس کم ملیں گے. اسی طرح آپ کے جب کویسچنیئر ڈیزائن ہوتے ہیں ان کے اندر سوالات کیا آتے ہیں، ہمیں جو اس کو سیمپلنگ کیسے کرتے ہیں، یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں. لیکن میں نے جو اپنے ٹینیور میں دیکھا کہ حکومت میں اس کی ڈیٹیل کی سمجھ بہت کم تھی، تو میں نے تو اس پہ بہت زیادہ انویسٹ کیا. پھر میں نے اپنے اسٹاف کو جو ٹیم تھی ان کی میں نے ڈائیلاگ کروائے باقی ممالک سے جہاں پر امپروومنٹ آ رہی تھی، تاکہ وہ سمجھ پائیں کہ وہ لوگ اس طرح کیسے کر رہے ہیں. اب یہ جو ایک سروے ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا، اس کا سیاسی پہلو یا اس کی بائسز کا پہلو ہوگا، لیکن میجر چیز ہے کہ اس کے انڈیکیٹرز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ناپتے کیا ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کتنا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل فائنینسنگ پہ کنٹرول کس کا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو الیکٹورل انٹیگریٹی کیسی ہے، مالیاتی ڈیلنگ کی ریگولیشن کیسی ہے، اس کسی کو پریفرینشل ٹریٹمنٹ تو نہیں مل رہی، اور کیا لوگ امپاور ہو رہے ہیں. اب جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ان ویریبلز کی ویٹیج کیا ہے، سروے کے سوالات کس کو جانے ہیں، تو میں آپ کو یہ سمجھانے کی یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کا ایک بہت بڑا ٹیکنیکل پہلو ہے. اب یہ اور پاکستان کے باقی سارے جو پرسیپشن سرویز ہیں جیسے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، گلوبل کمپیٹیٹو انڈیکس ہے، ادر دین ایز آف ڈوئنگ بزنس، ہم وہاں پر امپروومنٹ شو نہیں کر پاتے. لیکن ہارون صاحب یہ میں اس سے تھوڑا سا آگے آتا ہوں. ویسے وہاں پر بھی میں ناظرین کے ذہن میں ایک چیز میرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ایز آف ڈوئنگ بزنس امپروو ہو رہا ہے تو ساتھ ہی پھر کرپشن کی پرسیپشن بھی کم ہونی چاہیے، کیونکہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کا بھی کرپشن سے تعلق ہے. اگر ایک معاشرے میں کرپشن بہت ہے تو وہاں پھر ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ہوگا. لیکن اس سے آگے چلتے ہیں ہارون صاحب، جو میرے پاس اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ ہے جو ڈیموکریسی کے حوالے سے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں ریلائنس اس رپورٹ کی ہے الیکٹورل پروسیس پہ، پلورالزم پہ، فنکشننگ آف دی گورنمنٹ پہ، پولیٹیکل پارٹیسپیشن پہ، پولیٹیکل کلچر پہ، اور سول لبرٹیز پہ. اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف ایرا کے بعد جب حکومت ختم ہوئی تو 3.92 سکور تھا، پھر پی 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 کی گورنمنٹ آ گئی، پھر پی 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 کی گورنمنٹ میں وہ پرسیپشن جو ہے وہ امپروو ہو گئی انہی چیزوں کی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو سارا ٹائم پیریڈ ہے 2008 9 10 11 12 13 کا، اس میں صورتحال یہ تھی کہ کراچی کے اندر مطلب ہے کہ جو خوفناک صورتحال تھی، لاشیں پڑی رہتی تھیں، 3 دن جو ہے وہ شہر بند ہو جاتا تھا.
25 ملین کا پاکستان کا شہر، یعنی پاکستان کی تقریباً 1/10 سے بھی زیادہ آبادی وہاں رہتی ہے. وہاں کوئی سول لبرٹیز نہیں تھیں، وہاں خوف تھا، میڈیا ڈرتا تھا. ہمارے چینلز کو حکم ملتا تھا صبح 4 بجے ہمارے ساری DSNG وین جا کے 90 میں کھڑی ہو رہتی تھی، کئی گھنٹے کھڑے رہتے تھے. وہاں مار پیٹ ہوتی تھی. وہاں پر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو مارا گیا ٹیلی ویژن کے سامنے. یہ وہاں پہ وائلنس تھی. فاٹا کے اندر ہماری جو صورتحال تھی، سول لبرٹیز کی جنگ ہو رہی تھی، سول وار کی. ہمارے سوات میں جنگ ہو رہی تھی، بلوچستان میں فل بلون انسرجنسی چل رہی تھی، آل اکراس GT روڈ ہم پہ حملے ہو رہے تھے. تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن، سول لبرٹیز وغیرہ تو کھلم کھلا نظر آ رہا ہے کہ زیادہ نہیں ہو سکتی تھیں. اس کو ہارون صاحب کیسے ایکسپلین کریں گے اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی پرسیپشن کو؟ جی دیکھیں، میں جہاں تک یہ آپ کی بات درست ہے کہ جو ہمارا یہ جو آپ سارا بتا رہے ہیں، دیکھیے وہ پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں اور یہ پرسیپشن آپ کا ہے. میں کسی ایجنسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ادارے ہیں انٹرنیشنل، ان کے ساتھ ایک ریگولر انگیجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ہمارے اندرونی حالات کو سمجھ پائیں. جو اکانومسٹ کا ہے، جو آپ جیسے بیان کر رہے ہیں، اس کو آبویسلی مجھے تھوڑا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ غالباً وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سپیس ہے یہاں پر پولیٹیکل لوگوں کی پرسپشن میں شرنک ہو رہی ہے. اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کس سے پوچھ رہے ہیں، ان کا ٹارگٹ کیا ہے، ان کے سوالات کیا ہیں. یہی میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اس کی ٹیکنیکل میتھڈالوجی ہماری بیوروکریسی کی یا ٹیمز کو ابھی تک جو میں نے دیکھا تھا بہت کم سمجھ ہے. اور جو سینئر لیول پہ ایک انگیجمنٹ رہتی ہے، جو آپ کا رابطہ رہے باہر ممالک کی ایجنسیز کے ساتھ، وہ پاکستان کا بنسبت کافی ممالک کے کم ہے. اچھا میں پھر آتا ہوں اس کی طرف، کیونکہ یہ جو انڈیکسز ہیں یہ پاکستان میں ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اس طرح سے تھریڈ بیئر. دنیا تو صرف ایک رپورٹ کو ایک ہیڈ لائن کی شکل میں دیکھتی ہے. اگر دنیا میں کہیں کوئی محسوس ہو رہا ہے، لندن کے اندر، واشنگٹن میں، نیو یارک میں، کہ پاکستان میں ڈیموکریسی کی انڈیکس نیچے جا رہی ہے، ویسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی نیچے جا رہی ہے، تو شاید وہاں اتنا سینسٹیو ایشو نہ ہو جتنا ہمارے لیے ہے. لیکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سینئر رہنما PML کے ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. آپ کا کیا ویو ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی نیچے جا رہی ہے اور پاکستان میں کرپشن کی انڈیکس جو ہے وہ بڑھ رہی ہے؟ آپ بتا دیں آپ کا کیا. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خالصتاً ایک ٹیکنیکل رپورٹ ہے، یہ کوئی پولیٹیکل رپورٹ نہیں ہے جو کسی پولیٹیکل پارٹی نے جنریٹ کی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ میں کچھ دوستوں کو سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سروے ہے اور سروے غلط بنیادوں کے اوپر ہوا ہے. تو میں یہ بھی کریکشن کر دوں، میرا خیال ہے ہارون شریف صاحب نے کافی تفصیل سے اس پہ بات کی ہے کہ یہ ایک اسیسمنٹ ہے، یہ سروے نہیں ہے. اور یہ جو 13 دنیا کے ٹاپ کے ادارے ہیں جن میں ورلڈ بینک جیسے ادارے ہیں، وہ یہ اسیسمنٹ جاری کرتے ہیں. اور ان ٹرمز میں کہاں رول ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں رول نہیں ہے. یہ ادارے ہیں، دیر آر 13 آرگنائزیشنز جو ایک اسیسمنٹ رپورٹ جاری کرتے ہیں، جو اس رپورٹ کی شکل میں آگے دی جاتی ہے پوری دنیا کو، جس میں سے امریکہ بھی جس میں آیا، جس میں بھی ٹرکی جو ہے وہ بھی پیچھے گیا ہے، پاکستان پیچھے گیا ہے، ملیشیا 6 پوائنٹ اوپر گیا ہے، اچھا رشیا پیچھے گیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا اس میں ورلڈ بینک کی تو نہیں ہے انپٹ، یہ تو ان کا اپنا ہی ہے ٹرانسپیرنسی. نہیں دیکھ لیں آپ، بے شک چیک کر لیں کہ میں بھی یہ پروگرام کر کے آیا ہوں اور عادل گیلانی صاحب کے ساتھ کر کے آیا ہوں، اور بڑا ٹیکنیکل پروگرام انہوں نے. عادل گیلانی صاحب پہ ایک الزام یہ کہ ان کو ایمبیسڈر لگایا تھا نواز شریف صاحب نے. نہیں، میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے اس میں. یہی تو میں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ MD ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل رپورٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ MD نہیں ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا. نہیں، لیکن یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جنریٹڈ رپورٹ نہیں ہے. اس میں پاکستان ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کوئی تعلق نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی رپورٹ جنریٹ کر کے وہاں پہ بھیجی ہو. یہ جو آپ لے لیں، ان کو لائن پہ لے لیں، نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں، وہ آپ کو بڑی تفصیل سے بتا دیں گے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جب پاکستان کا چیپٹر ہے یا پاکستان میں موجود ہے تو اس کا انپٹ نہیں ہے، لیکن رپورٹ باہر سے بن گئی ہے. ان کا انپٹ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 13 ادارے جن کی باقاعدہ ایک لسٹ موجود ہے. اسی رپورٹ کے ساتھ آپ کو اگر ڈیٹیل آپ کے پاس ہے تو آپ کو نکل آئے گی. کیونکہ ڈان کی جو سٹوری ہے اداروں کے وہ جو 13 انسٹیٹیوشنز ہیں جن میں ورلڈ بینک ایک ہے، اچھا ان کے جو نامینیز ہوتے ہیں وہ یہ رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں. اور اس رپورٹ کی روشنی میں جو ممالک کو قرضے دیے جاتے ہیں وہ ان کی کیا پرسنٹیج ہوتی ہے، کیا گارنٹیز ہوتی ہیں کہ وہ ملک قرضہ واپس کرنے کے قابل ہوگا یا نہیں ہوگا. سہیل مظفر صاحب اس کے بارے میں انٹرویو کیوں دیتے پھر رہے ہیں، جو کہ اس کے ہیں چیئرمین TTP کے TIP کے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے؟ نہیں، وہ آپ کو یہی باتیں کریں گے جو میں آپ سے کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میری رپورٹ ہے، یہ میرا سروے ہے. آپ ان سے بات کریں گے، وہ آپ کو بالکل یہی بات کریں گے. ایسی چیز کہہ رہے ہیں جس کو میں سمجھنے سے قاصر ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو ہے، میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ ناقص یہ ہے کہ یہ جہاں جہاں کے حوالے سے ہوتی ہے وہاں کا جو چیپٹر آرگنائزیشن ہوگا
وہ اس ڈیٹا کو کمپائل کرے گا اور یہ پرسیپشن کے اوپر بیس کرے گی. عادل گیلانی صاحب کو آپ ذرا خود بھی ابھی بات کر لیں ان سے, وہ آپ کو مزید تفصیل سے آپ بتائیے. منسٹر صاحب آپ بڑے غور سے سن رہی ہیں, آپ کی حکومت کی بات ہو رہی ہے اور آپ ایسے میں نے تو کہا یہ لسٹڈ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. نہیں, میں ایکچولی اگر یہ ٹیکنیکل بات ہے یا یہ نان ٹیکنیکل بات ہے, اس کا جواب دیں. میں ایک بریک لے لوں, میں بریک لے لوں, ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر منسٹر صاحبہ کا اس میں موقف لیتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. منسٹر صاحبہ سے شروع کریں گے, لیکن اتنا آپ کو بتا دوں کہ سہیل مظفر صاحب جو کہ چیئرمین ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے, وہ اس وقت سنگاپور میں ہیں. ہم نے اس پروگرام سے پہلے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ واٹس ایپ کے میسیجز پہ اپیرنٹلی چیک کر رہے ہیں, جو ٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے, لیکن وہ ہمیں جوائن نہیں کر پائے وہاں سے. اور ہم عادل گیلانی صاحب کو بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو پہلے اس کے ہیڈ تھے اور اب اس کے ایم ڈی ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے, تاکہ ہم ان سے سمجھ سکیں کہ یہ جو انڈیکسز ہیں اس کے بنانے کا میکینزم کیا ہے. بیکاز جب ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ورلڈ بینک کے ساتھ اس کا تعلق ہے, تو ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ورلڈ بینک وغیرہ کی یہ ڈفرینٹ اداروں کی رپورٹس کے اوپر ریلائی کیا ہوگا, کیونکہ ورلڈ بینک تو اقوام متحدہ کا اس سے ایک لنکڈ ادارہ ہے, یونائٹڈ نیشن سے اس کا انڈائریکٹلی تعلق بن جاتا ہے برٹن ووڈ سسٹم کا. تو وہ کیسے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل تو ایک پرائیویٹ این جی او ہے, ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. بہرحال یہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. منسٹر صاحبہ آپ کی کیا ایکسپلینیشن ہے جی؟ آپ کی گورنمنٹ تو بالکل جو ہے نا اس کا تو کنڈا ہو گیا. نہیں, ہماری گورنمنٹ کا تو تب کنڈا ہوگا نا جب ہم اس بات کے بلیو کریں گے. ابھی آپ نے یہ جو رپورٹس ہے, ابھی آپ نے پچھلی جتنی بھی چیزیں چارج شیٹ کر دیں, میں ابھی آپ کو چارج شیٹ بتاتی ہوں میں کہ نواز شریف اور زرداری کے دور میں 750 ارب کی ٹوٹل کرپشن ہوئی ہے, جس میں ریلوے کا 200 ارب کا ہے, اسٹیل مل کا 200 ارب کا ہے, 125 ارب کا ریلویز کا, یوٹیلیٹی اسٹورز کا ارب کا ہے. یہ میں آپ کو اسٹیٹسٹک بتا رہی ہوں. کہاں سے یہ تمام اس میں جو ہر اس کا ایک وہ دیتے ہیں, کون دیتا ہے؟ جب پوری اس کی ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے کہ کتنے ڈسکرپنسیز اور کتنی کرپشن اور کتنا خسارہ ہوا ہے, بھائی یہ پورے پاکستان کا اپنا وہ ہے. میری پوری بات تو سن, ہاں جی حکومت کی رپورٹ ہے, لیکن میری بنائی نہیں ہے, پچھلی حکومتوں کی بنائی ہوئی ہے. اب 750 ارب کا اگر یہ ٹوٹل لاس ہوتا ہے, اور اگر پچھلی حکومتوں کے اندر 100 کے قریب مجھے یاد ہے کہ پتہ نہیں کتنے رپورٹرز جو ہے وہ آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ شہید کر دی گئی. ایون کراچی میں ایک مجھے لڑکا یاد ہے, نوجوان لڑکا, ایگزیکٹلی اس کو گولی مار دی گئی. ایک ترین لڑکا تھا کوئٹہ میں, اس کو رپورٹر کو گولی مار دی گئی تھی. پاکستان بالکل چوک ہو گیا تھا, کوئی ایون کہیں پر گھس نہیں سکتا تھا. اس کے باوجود جب آپ یہ بتا رہے کہ اور اس وقت اچھا پاناما کی کرپشن کا آپ یاد رکھیے گا, یہ جو ڈان لیکس کی باتیں پاکستان کے بارے میں آئی تھی, مسٹر 10% اور مسٹر 100% کے جو پاکستان کے بارے میں لیبلائزیشن ہوئی تھی, یہ جو مے فیئر کے فلیٹ بنائے گئے تھے, جو دبئی کے ٹاورز بنائے گئے تھے, اس کے باوجود اگر پاکستان کو اس وقت چونکہ عادل گیلانی صاحب ان کے ساتھ تھے, نواز شریف کے ساتھ تھے, انہوں نے ان کو ایمبیسڈر بنا کے بھیجا, جو اس وقت پرسیپشن تھا وہ اس طرح کا دیا گیا. چلے سن تو لینا ابھی بھی ایم ڈی ہے نہیں, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہی نہیں ہے. اچھا ایک سیکنڈ سن لیں, آپ ایک انٹرنیشنل فورم کی رپورٹس کا مذاق اس طرح اڑائیں. دیکھیں یہ انہی کی رپورٹ ہے, آپ ذرا پڑھیں نا جناب, اس میں 13 آرگنائزیشنز کا ذکر ہے, ان کی اسسمنٹ میں پڑھیں آپ. میں ذرا پوری بات کرنا چاہتی ہوں, میں پوری بات کرنا چاہتی ہوں. مطلب اٹس ناٹ اے جوک نا کہ آپ عادل گیلانی کو چڑھ دوڑیں, چلو جی اس کو. اچھا چلے پہلے میری پوری بات تو سن لینا. یہ ہے تو رپورٹ تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ہے سر, ان کی نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. دس از اسسمنٹ based on the 13 representatives of those international organizations, جن میں one is the World Bank. عادل گیلانی صاحب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ایم ڈی ہیں, پہلے بھی اسے ہیڈ کر چکے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. عادل گیلانی صاحب السلام علیکم. علیکم مہید, کیا حال ہے؟ اللہ کا بہت شکریہ. سر یہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب آپ کے ساتھ پروگرام میں تھے, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ آپ کی رپورٹ ہی نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے ادارے کی نہیں ہے, بلکہ یہ ورلڈ بینک اور IMF اور اس طرح سے ہے. یہ کیا ہے سر معاملہ, کچھ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. یار وہی میرے خیال سے اس پہ ہمیشہ پروگرام آپ کے ساتھ میں نے کیا ہے. یہ رپورٹ جو ہے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے یہ نہیں ہے, رپورٹ جو ہے یہ 13 ڈفرینٹ سرویز ہیں, جو کہ اس میں ورلڈ بینک ہے, ایشیا ڈیولپمنٹ بینک ہے, افریقن ڈیولپمنٹ بینک ہے, ورلڈ اکنامک فورم ہے, اس کے اندر ورلڈ جسٹس پروجیکٹ, رول آف لا ہے, ڈیموکریسی ہے, بچوں فاؤنڈیشن ہے. ان سبوں کی رپورٹس ہیں. اپنے انویسٹمنٹ جو کرتے ہیں 200 کنٹریز میں, اس پہ وہ رپورٹ بناتے ہیں کہ بھائی یہ سیف ہے کہ نہیں ہے, پیسہ جائے گا, رسک کیا ہے پیسے کا, یہ
اس میں سے کرپشن کا لے کے اور جس کنٹری کے اندر 3 سروے ہوتے ہیں اس کو شامل کرتے ہیں. 180 پاکستان کے 8 سروے ہیں, کیونکہ پہلے سے بحث ہو رہی پاکستان تھی, کی 8 رپورٹس ہیں. میں اب اس کو پاکستان کی 8 میں آپ کو بتا دوں, پاکستان سم کی کر دوں نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف ادارے جو انٹرنیشنل ہیں, جیسا کہ ہم پہلے ڈسکشن کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, کہ ورلڈ بینک نے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے جو اپنی رپورٹس لکھی ہیں مختلف کنٹریز میں, ان رپورٹس کے انالیسس کے اوپر ان کو پڑھ کے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ مرتب کی ہے. نہیں, ان کی رپورٹ پڑھ کے نہیں, ان کے اندر کرپشن کی جو انہوں نے رینکنگ دی ہے ہر کنٹری کو, اس کا اپنا اسکور دیا ہے, اس کو لے کے اور کمپیوٹرائز کر کے ایوریج 8 رپورٹس کا ایوریج نکال کے بتا دیا. ایوری تھنگ از گیون بائی دا ادارے, ناٹ بائی ٹرانسپیرنسی. آل اسکورز آر گیون بائی دی ورلڈ بینک یا اکنامک فورم یا رول آف لا انڈیکس. اچھا, تو اس کا یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب اس کو کیسے ہم سمجھیں کہ پہلے پرسپشن ہوتی تھی کہ بڑے بڑے ٹھیکے ہیں, وہاں سے کمیشن دیے جا رہے ہیں, کک بیک دیے جا رہے ہیں, ابھی تو اس طرح کی چیزیں کچھ سامنے آ بھی نہیں رہی ہیں. پہلے بہت سے لوگوں کے بارے میں پرسپشن تھی کہ کرپشن ہو رہی ہے, تو ابھی پرسپشن تو پھر کم ہونی چاہیے تھی, پرسپشن بڑھ کیوں گئی؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں, ایک سوال کا بتا دیتا ہوں. ورلڈ اکنامک فورم جو ہے اس نے کیا سوال کیا کہ اگر آپ بتائیں کہ پاکستان کے اندر جو بھی فرمز آتی ہیں ان کو جب کام لینا ہوتا ہے تو ایکسٹرا پیمنٹ کیا برائے دینی ہوتی ہے, تو انہوں نے 6 چیزیں پوچھی. امپورٹ ایکسپورٹ پہ برائے دینی ہوتی ہے, پبلک یوٹیلیٹی پہ برائے دینی ہوتی ہے, اینول ٹیکس پیمنٹ پہ برائے دینی ہوتی ہے, اوارڈ آف پبلک کانٹریکٹ پہ برائے دینی ہوتی ہے, یا فیور جوڈیشل سے لینے کی دینی ہوتی ہے. یہ سوال پوچھے تھے. اس پہ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ ہے کہ پاکستان میں اس سال جو ہے وہ 2 اسکور زیادہ ہو گئی ہے یعنی کرپشن. So that's it. So it is their report or it is a question which is not related to only procurement یا ٹھیکہ یا برائب لینا یا برائب کرنا. یہ ہے جو کرپشن کی ڈیفینیشن ہے وہ ہے مس یوز آف اتھارٹی فار پرائیویٹ گین. پرائیویٹ گین جو ہے وہ ہوتا ہے ایک آدمی جو ہے تھرڈ پارٹی کو پیسہ زیادہ دے دے گا ایکسٹیکر کے کاسٹ پہ, تو اور پبلک آفیسر ہولڈر کے لیے, ناٹ فار پرائیویٹ. تو پبلک آفیسر ہولڈر کے اگر ایکشن سے کسی کو 3 گنا پرائز پہ کانٹریکٹ چلا جاتا ہے تو وہ کرپشن ہے. وہ پیسہ لیتا ہے نہیں لیتا ہے, دیٹ از اس کا الگ رول ہے. تو گیلانی صاحب, یہ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ کا اگر یہ میکینزم ہے تو باقی کی رپورٹ کا کیا میکینزم ہے؟ ورلڈ بینک کا کیا, ان کی رپورٹ کا کیا میکینزم ہے؟ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا کا کوشچن ہے کیا گورنمنٹ آفیسر ان دا ایگزیکٹو برانچ ڈو ناٹ یوز پبلک فنڈ فار پرائیویٹ گین. دوسرا کوشچن ہے گورنمنٹ آفیسر ان دا جوڈیشل برانچ ڈو ناٹ یوز پبلک آفس فار دا پرائیویٹ گین. تیسرا کوشچن ہے گورنمنٹ آفیسر ان پولیس اینڈ ملٹری ڈو ناٹ یوز پبلک فنڈ فار پرائیویٹ گین. چوتھا کوشچن ہے اس کا رول آف لا کا گورنمنٹ آفیسر ان دا لیجسلیچر ڈو ناٹ یوز. اس کے سوال کے جواب ہوتے ہیں. انہوں نے بھی اس دفعہ جو ہے پاکستان کا ایک اسکور کم کیا. یہ آپ کہہ رہے ہیں رول آف مختلف سوالات ہیں. یہ رول آف لا کا نہیں, ورلڈ بینک کا کچھ آپ کو یاد ہے کہ ورلڈ بینک کا کیا انڈیکس ہے؟ کیونکہ ورلڈ بینک کے انڈیکس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس تو پاکستان کا بڑا ہے نا سر. ایز آف ڈوئنگ بزنس تو اس کے انڈیکس میں ورلڈ بینک کی کرپشن میں نہیں آتا. ورلڈ بینک کی جو انڈیکس ہے وہ IMT کی ان کی ہے کہ پاکستان میں یہ ٹھیکے لینے پہ اس سے کرپشن ہوتی کہ نہیں ہوتی. اس کی جو اسکور آئے دفعہ پچھلے سال سے ان کا اسکور بہتر ہے, پچھلے سال سے بہتر ہے. گیلانی صاحب بہت شکریہ. ایک بریک مجھے لینی ہے. ویسے میں ابھی بھی تھوڑا سا پریشان ہوں کہ جب ایز آف ڈوئنگ بزنس بڑھتا ہے تو پھر کرپشن تو کم ہونی چاہیے, بیکاز جو چیز ایز آف ڈوئنگ بزنس کے راستے میں آتی ہے وہ کرپشن ہوتی ہے پبلک آفس ہولڈر کی. پبلک آفس ہولڈر ہی کی جب کرپشن کم ہوتی ہے تو پھر ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بڑھتا ہے. بہرحال یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین میں پنجاب کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں ایک ایسی چیز تھی جہاں سے میں نے سوچا تھا کہ چونکہ زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہیں, وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی انوائرمنٹل چینج ہیں, تو ایک چیز پہ ان کو مبارکباد بھی دینی تھی, لیکن وہ ایسی ڈسکشن چھڑی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اور انڈیکسز کی, اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی, کرپشن کی اور سب چیزوں کی, کہ وہ چیز ادھر ہی رہ گی. اور جو مبارکباد میں نے دینی تھی زرتاج گل وزیر صاحبہ کو, ان کا تعلق ان بایو ڈیگریڈیبل جو بیگز ہیں جو اسلام آباد میں منسٹر صاحبہ نے اور ان کی ٹیم نے اور ان کی منسٹری نے انٹروڈیوس کیے,
اور اس میں جو فارچونیٹ بات ہے, جو اچھی بات ہے کہ شروع میں ہم سے دکاندار اس کے 25 روپے یا 30 روپے چارج کرتے رہے ان سارے مختلف بیگز کے, لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ دکانداروں نے خود ایسوسیشنز نے یہ چھوٹے بیگ نکال لیے ہیں, اور میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ اس کا کوئی پیسہ چارج نہیں کیا جا رہا. یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ پنجاب جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور کے پی جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں کچھ نہیں ہوا. چلیں سندھ کو تو ہم نکال ہی دیتے ہیں کیونکہ وہ تو بلاول بھٹو کی ڈومین ہے. منسٹر صاحب, اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں آپ نے یہ اچھا کام کیا بھی ہے اور یہ قابل ستائش ہے, اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کو ورلڈ اکنامک فورم اور یورپ اور سب لوگ دیکھتے ہیں, لیکن آپ کی اپنی حکومت ہے کے پی میں, وہاں بھی آپ کچھ نہیں کروا سکی ہیں. آپ کی کوئی ہونی چاہیے تھی کوآپریشن, اور آپ پنجاب میں بھی کچھ نہیں کرا سکی ہیں. پنڈی ساتھ ہے ادھر رہے ہیں, وہاں پہ نہیں مل رہے. ایک تو پہلی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ کہ اس طرح کے اتار چڑھاؤ میں آپ نے ایٹ لیسٹ میرے کسی کام کو اپریشیٹ کیا, کوئی پازیٹیو چیز دکھائی. یہ میرا اپنا ایک واقعی یہ میرا انیشیٹو تھا منسٹر کے ساتھ, اور میں نے کہا کہ میں ایسا پلان بناؤں گی جس کو میں امپلیمنٹ کر سکوں وداؤٹ اسلام آباد کیپٹل. وہ بھی میں بتاتی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ پہلے کہا کہ پہلے یہ پیسے پہ ملتے تھے 25 روپے کتنے کے یا 35 کے, اور اب سستے ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی یہ مفت ملتے, آئی نو. اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے مارکیٹ میں یہ آئی نہیں تھی. مجھ سے ان سب نے جو مارکیٹ کے پلیئرز ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دے دیں, تو ہم انشاءاللہ کوئی ایسی چیز ڈیکمپوزیبل ضرور انٹروڈیوس کروایا دیں گے, کیونکہ ہم بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں یہ گرین انیشیٹیوز میں. تو اب یہ چونکہ انہوں نے ایک پروڈکٹ بنا لی ہے تو اس لیے اب وہ اس کو فری دے رہے ہیں. سو آئی ہیو ٹو تھینک یو ٹو دیم. اس کے لیے نیا میٹیریل یوز کیا انہوں نے کوئی؟ یہ وہی بات ہے کہ یہ جو میٹیریل استعمال کرتے ہیں جو ڈیکمپوزیبل ہوتا ہے وہ بایو ڈیگریڈیبل سے زیادہ میں ڈیکمپوزیبل لفظ استعمال کروں گی. ری یوز بار بار ہو سکتا ہے, اس کو ہماری ای پی اے جا کے چیک کرتی ہے, اگر وہ ہمارے کمپلائنس پہ پورا اترتا ہے تو الاؤ کرتی, نہیں تو پھر سیل کر دیتی ہے. سو دیز آر آل الاؤڈ. اب کے پی کا کیا حساب ہے, پنجاب کا کیا حساب ہے؟ کے پی از ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ, وہ اس کو کوشش کر رہے ہیں, لیکن پنجاب اور کے پی میری ابھی بھی ان سے بہت امید ہے. تھوڑی بہت ابھی انہوں نے دیر کر دی ہے. بوتھ آف دا چیف منسٹرز پرومسڈ می کہ وہ اس کو ہم نے تو کہا تھا ہم نے تو ایس آر او ہی ایسا بنایا کہ آپ ڈائریکٹ اس کو جا کے اپنی اس میں پرومسز میں جا کے اپلائی کر دیں, لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کچھ پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے نام سے وہ ایکٹ چلا جائے, وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ میں یا پھر لیجسلیشن میں اپنی اسمبلی میں جا کے لے گئے, پھر وہ کمیٹی میں جاتا ہے, بل جاتا ہے, وہاں سے پاس ہوتا ہے. ہوگا پنجاب میں جی آئی ایم ہوپنگ جب تک ہم پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اس کو گرین بیگز میں نہیں لے کر آئیں گے تب تک اچیومنٹ کوئی فائدہ نہیں ہے. کے پی از ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ. سندھ میں ڈیکمپوزیبل کے یا بایو ڈیگریڈیبل کے چکر میں پھنس گیا ہے. ایک اچھی بات جب بھی ہوگی اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایک اچھی کوشش ہے. پاکستان میں لیٹ آئی ہے, پہلے آنی چاہیے تھی. یہ جو آپ ڈیکمپوزیبل بیگز کی بات کر رہے ہیں, یہ ایک دفعہ بحرین میں نے کچھ 6 سال پہلے باقاعدہ ایک فیکٹری کا وزٹ کیا تھا جو یہ بیگ بنا رہے تھے. اس کا مطلب ہے یہ دنیا میں موجود تھے, آج یہاں پہ آئے ہیں, خوش آئند ہے. لیکن میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی میں اسلام آباد صرف 22 لاکھ ہے. میرا چونکہ یہ شہر ہے. اسلام آباد 22 لاکھ ہو گیا؟ جی ہو گیا جی. اسلام آباد پوری کیپٹل ٹیریٹری ہو پورا جی پورا کیپٹل ٹیریٹری انکلوڈنگ رورل اینڈ سٹی ملا کے 22 سے 27 لاکھ تک کہتے ہیں جی. نہیں ٹوٹل 22 لاکھ ہے, میرا تو یہ شہر ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے فوائد جو ہے باقی علاقوں کو بھی اس کا فیض پہنچائیں. پنجاب اور یہ لا یہ تو جو نہ کرنے کی بات ہوتی ہے نا, وہاں ہم کہتے ہیں جناب وہ لیجسلیشن اور اسٹینڈنگ کمیٹی اور فلانی کمیٹی ایک ڈائریکشن لیکن میری خواہش تھی کہ وہ ایس آر او کو ایز ان کی اس کی ٹرو اسپرٹ میں جا کے وہ امپلیمنٹ کرتے, لیکن وہ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے جی میری دونوں سے, سی ایم پنجاب سے بھی اور ان سے بھی, بلکہ سی ایم پنجاب صاحب سے تو میں نے وہاں انوائرمنٹ کے منسٹر نہیں ہے کیا پروونشل ہے میرا خیال ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی سیدھی سی بات ہے, چونکہ وہ میڈیا فیس میں ہوں, لاکھوں کے حساب سے لوگ جو نارمل شاپنگ بیگ ہے ہمارا, لاکھوں کے حساب سے لوگ اس بزنس سے وابستہ ہیں. وہ بالکل نہیں چاہیں گے. جیسے یہاں پہ پاکستان میں جو گاڑیاں مینوفیکچر ہوتی تھیں انہوں نے ہمیشہ گاڑیوں کے امپورٹ کے اوپر پابندی کو برقرار رکھنے میں بڑا مؤثر اپنا کردار ادا کیا ہے, اور وہ اس پالیسی کو کبھی بھی امپلیمنٹ انہوں نے نہیں ہونے دیا کہ گاڑیاں امپورٹ ہوں, کیونکہ ان کا ریٹ ڈاؤن ہوتا ہے. تو یہ ایک آپ کی مجھے پتا ہے کہ ہرڈلز ہوں گی, اس میں بڑے بڑے مافیاز کام کر رہے ہوں گے, لیکن اگر آپ کام کریں گے تو یہ ہو جائے گا. بہت ضرور ہے. جب تک پنجاب نہیں ہے کے پی اور نہیں ہے. میری ایکسپیکٹیشن دونوں سی ایم سے, بلکہ میری تمام سی ایم سے ہے کہ وہ اس لیے اس کو آن کریں کہ دیکھیے کچھ چیزیں اباؤٹ دی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں. ہم رکھ سکتے ہیں راجہ عامر عباس صاحب آپ کو کام کرنا چاہیے. میں نے تو کام کیا ہے نا. نہیں ایکسپیکٹیشن آپ میں کراؤں گی. راج صاحب کچھ تو چلے پازیٹیو ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں پاکستان کی جنہیں دنیا یقینی طور پہ ریکگنائز کرے گی, بیکاز انوائرمنٹل سٹینڈرڈز میں پاکستان اپنا ایک رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. راج صاحب لیکن یہ جو خبر آ رہی ہے پنجاب کے حوالے سے کہ عثمان بزدار صاحب اتنے ہی نادان, اتنے ہی معصوم اور اتنے ہی سادہ نہیں ہیں,
اور یہ فارورڈ بلاک جو ہے 20 لوگوں کا، یہ در حقیقت عثمان بزدار صاحب نے کھڑا کیا ہے تاکہ اگر کوئی موو ایسی ہو ایک نئے چیف منسٹر کو سلیکٹ کرنے کی تو پی ٹی آئی اپنا چیف منسٹر نہ لا سکے، اور یوں انہوں نے اپنے حق میں ایک ڈیم، ایک ڈیفینسو میکینزم انہوں نے کھڑا کر لیا ہے۔ آپ کو کتنا کریڈیبل لگ رہا ہے یہ ساری اخباری رپورٹس؟ دیکھیے پھر اگین بات ہو رہی ہے پرسپشن کی۔ پرسپشن یہ ہے کہ پورے پنجاب میں اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وزیر اعلیٰ چینج ہوگا تو کوئی اور پارٹی کا اگر وزیر اعلیٰ آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں عمران خان جو کہ پوری پی ٹی آئی ہیں اور کچھ میٹر نہیں کرتا، وہ یہ جانتے ہیں کہ پنجاب میں وہ پاورز کسی ایسی دوسری اپنے چاہے سیاسی ان کے حلیف ہوں، وہ دوست ہوں، کیوں ہو، اس کو کبھی ٹرانسفر نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ انہوں نے آئندہ بھی دیکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ تھوڑی سی آپٹکس اور حالات کو ادھر ادھر کرنے کے لیے تو ہو سکتی ہیں، ادروائز عثمان بزدار جون سے ہیں وہ وہیں پہ موجود ہیں اور وہ ذاتی طور پہ کوئی ایسا کام نہیں کر پائیں گے کہ کوئی وہ پارٹی، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے یا ان ارکان کو ایک ایک چیز کا علم ہے۔ تو بات بڑی سمپل سی ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب میں سروائیو بھی تب کرے گی کہ جب وہ پاور اپنے پاس رکھے گی، آلدو بیوروکریسی کے ساتھ ان کو شیئر کرنا پڑے گا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعلیٰ یا منسٹر اگر اسٹرانگ ہے، کام کو سمجھتا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ جناب ہمیں سیکرٹری جون سا ہے ساری پاورز اپنے پاس لے گیا یا آئی جی لے گیا۔ نو، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ پاور ہمیشہ کیبنٹ کے پاس ہے، گورنمنٹ کی ڈیفینیشن ہے کہ سی ایم پلس کیبنٹ، اور وہیں ڈیسیژنز تمام لیے جائیں گے۔ ادروائز یہ ایک پولیٹیکل گیمک کے طور پہ سامنے لایا جا رہا ہے کہ جناب کبھی سینٹر میں آپ دیکھتے ہیں کہ جناب جو آپ کے بی این پی کو منایا جا رہا ہے، کبھی ایم کیو ایم کو منایا جایا ہے، اسی پیٹرن پہ اب وہاں لے جایا جا رہا ہے، بٹ گراؤنڈ پہ اس کی کوئی زیادہ ویلیو بھی نہیں ہوگی اور یہ افیکٹو بھی نہیں ہوگا۔ اچھا ذرا میرے ساتھ، اب چونکہ پنجاب کا ذکر ہو گیا، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، چند دن پہلے تک، اب کچھ بات تھوڑی سپریس ہو گئی ہے، پی ایم ایل این کی جو رینک اینڈ فائل لیڈرشپ ہے، سیکنڈری لیڈرشپ ہے، وہ خوشیوں کے شادیانے بجا رہی تھی کہ معاملات ہمارے طے ہو گئے ہیں، پنجاب میں تبدیلی آ سکتی ہے، بہت جلدی تبدیلی آ جائے گی، بجٹ سے پہلے ہو سکتا ہے تبدیلی آ جائے۔ کیا وہ جو تھی نوید مسرت وہ ابھی بھی ہے؟ ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی وہ کبھی بھی اپنی اسٹریٹجی جو ہے وہ وقت سے پہلے بتاتی نہیں ہے، کیا بات ہوئی ہے، کدھر ہوئی ہے، دوسری پارٹیوں کے ساتھ ہوئی ہے، آپس میں کیا اسٹریٹجی بنی ہے۔ یہ بات میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بن رہی ہیں چیزیں، سم تھنگ از کوکنگ اپ، رزلٹ انشاءاللہ جلدی آ جائے گا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، دیکھیں جتنے کرائسز آئے ہیں، اسے ایک عام آدمی ہٹ ہو رہا ہے، ایک عام آدمی جو جس بیچارے کی تنخواہ 10-15 ہزار روپے ہے، جس کی زندگی کا کل مقصد یہ ہوتا ہے کہ 3 وقت کی روٹی مل جائے، اس کی زندگی مشکل ہو رہی ہے، اور یہ ساری کی ساری مس مینجمنٹ ہے۔ یہ حکومتی وزراء بھی میرے ساتھ کئی پروگرام میں مان چکے ہیں۔ جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کیا تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا، انہوں نے کہا یہ پی ایم ایل این والے جان بوجھ کے یہ غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں، وہ اس سے کیپٹل زیادہ روٹیاں کھا رہے ہیں، پی ایم ایل این والے آٹا زیادہ کھا رہے ہیں، پی ایم ایل این والے یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کوئی معاملات طے پا گئے ہیں، کچھ ہونے والا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانے کوئی معاملات آپ کے وہ الگ بات ہے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ جب مس مینجمنٹ ہوگی، ایڈمنسٹریشن کا فقدان ہوگا، تو لازمی بات ہے کہ لوگ چاہیں گے کہ کوئی تبدیلی ہو، اور جب لوگ چاہیں گے کہ تبدیلی ہو تو راستے نکل آتے ہیں۔ پھر نہیں، جو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا نا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلنے والا کہ کیا چیز ہٹ کرنے والی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ کیا ہے؟ نہیں، وہ تو جنرل مشرف نے کہا تھا، پتہ بھی نہیں لگے گا کہ کہاں سے والی بات نہیں کر رہا، اسمبلی میں جو کہا تھا۔ نہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسٹریٹجیز بن رہی ہیں، اتنی بات میں آپ سے کر سکتا ہوں، باقی کب ہوگا کیسے ہوگا یہ وقت بتائے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی، اسٹریٹجیز بن رہی ہیں پی ایم ایل این کی، کچھ خبر ہے آپ کو کہ پتہ ہی نہیں آپ لوگوں کو کہ کیا اسٹریٹجیز بن رہی ہیں؟ مجھے اتنا مجھے تو صرف اپنا بایو ڈیگریڈیبل، مجھے تو یقین کرے پی ایم ایل این کی سیاست کے اوپر اب ترس آتا ہے۔ عثمان بزدار پہ ترس کر لیں تھوڑا سا، سن لینا، لوگ بیچارے خوش ہو جائیں گے، آپ پڑھے لکھے بندے ہیں نا۔ اب دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ اپنی ساری قیادت لندن میں بیٹھ کے روٹیاں توڑ رہی ہے، لندن میں بیٹھ کے کھانے کھا رہی ہے، عیش کر رہی ہے، جو بھی کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، عیش عشرت کرے۔ طارق فضل چودھری صاحب بیچارے جیسے لوگوں کو جا کے ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے۔ ہم جی کہہ رہے ہیں ہمارے کوئی اسٹریٹجی، او بھائی کون سی، وہ لندن بیٹھے ہوں، اسلام آباد بیٹھے ہوں، آٹا آپ لوگوں نے عوام کو دینا ہے، آپ کی بیچاری یہ اندر سے کہ کسی طریقے سے واپس آ جائے، ان میں سے کسی کام سے رابطہ نہیں ہے۔ یقین کرے وہ ان کو پھر ابینڈن کر کے بھاگ گئے، یہ بیچارے ہر روز بل میں سے ایک آٹا دے دیں لوگوں کو، یہ تھیلے خالی نہ لہرائیں، یہ خالی تھیلے پڑے ہیں، ان میں آٹا ڈال کے لوگوں کو دے دیں۔ اچھا ڈو یو فیل آپ بھی سفارش کر دیں پی ایم ایل این کے لوگ ان آٹوں میں کچھ اس میں کو آٹا ڈال کے لوگوں کو دے دیں۔
सवाल ही सवाल। अभी किधर है क्या नवाज आटा भी शरीफ? आजकल जो है किधर ना है वो मरियम? क्या आप लोग वैसे अबंडेंट फील करते हैं कि हमें छोड़ के चले गए नवाज शरीफ आटा जो साहब? है वो भी साशे पैक में दस्तयाब है, आपको तो साशे से निकालें, आटा भिजवाएं इन आपको? शापरों में उस्मान बुखारी की डालें। तरह आटा भिजवाएं मैं आपको? भिजवा देंगे, मेहरबानी करें। उस्मान बुखारी साहब ने तो नहीं मेरा दिया ख्याल था। है आपके ये कहते हैं अपने लीडर ने लंबो बेचार किधर वो लीडर ने क्या करना है, लोगों को आटा दें, आटा। वक्त हमारा क्या बिल्कुल करेंगे? खत्म हो गया। ये सारी बहस आपने देखी। नाज़रीन, फैसला आपका। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।